انہوں نے کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ آج بھی اس شہید کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے آپ کے سیاچن پہ کھڑے ہو کر بھارت کو للکارا۔ میں آپ کے وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بھی آپ اس شہید کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس شہید کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ ہی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کو آتمی طاقت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ سلام ہے آپ کی وفا کو جو بھٹو شہید کے نام کی یادوں سے ہے، سلام ہے آپ کے ساتھ کو، سلام ہے آپ کے ساتھ کو جو وقت کی قید میں نہیں ہے، اور سلام ہے آپ کے حوصلے کو، سلام ہے آپ کے حوصلے کو جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ دوستو آج میں آپ کے پاس ایک مشکل وقت میں آیا ہوں۔ پاکستان تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں سلیکٹڈ نے نہ صرف اپنے ایک سالہ دور حکومت میں اس ملک کی معیشت بلکہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ایک طرف ملک کی معیشت آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی گئی ہے، تو دوسری طرف اپنی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو سفارتی سطح پر عالمی دنیا میں تنہا کر دیا ہے۔ آج ایک طرف سے اس ملک کے غریب کسان، مزدور اور کاروباری طبقے پر مہنگائی اور ٹیکسز کا پہاڑ توڑ دیا ہے، تو دوسری طرف بھارتی جارحیت کے مقابلے میں کوئی ہمارے ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ یہ وہ حالات ہے جس میں اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے، اس ملک کا غریب پریشان ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے یا نہیں، اس ملک کا کسان پریشان ہے کہ اس کو اپنی فصل کا دام ملے گا یا نہیں، اس ملک کا مزدور پریشان ہے کہ اس کو محنت کی اجرت ملے گی یا نہیں۔ ساتھیوں، اقتدار میں آنے سے پہلے وعدے کرنے تو آسان ہے، لیکن اگر وہ وعدے جھوٹ پر مبنی ہو تو وہ نبھانے مشکل ہوتے ہیں۔ اور خان نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ سے کیا وعدے نہیں کیے۔ اس نے وعدہ کیا، اگر میں حکومت میں آیا تو میں خودکشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ خان نے نہ صرف قرض لیا ہے مگر اپنے 1 سال میں ہمارے 5 سال سے زیادہ قرض لیا ہے۔ خان نے وعدہ کیا کہ میں حکومت میں آیا تو اس ملک سے بے روزگاری ختم کر دوں گا، 1 کروڑ
दूंगा और गरीबों को 50 लाख घर दूंगा। 1 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, उसने तो जिसके पास रोजगार था उससे भी रोजगार छीन लिया है। घर देने तो दूर की बात, मुल्क भर में एनक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों से छत छीनी जा रही है और उनके कारोबार तबाह कर दिया है। खान ने वादा किया कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क पर डॉलर्स की बारिश कर देंगे और मुझ ईमानदार को पाकिस्तानी इतना टैक्स देंगे जो पाकिस्तान में पहले इकट्ठा नहीं हुआ। डॉलर्स की बारिश तो दूर की बात, डॉलर्स ऐसा गायब हुए कि 1 साल पहले 100 रुपए का डॉलर आज 107 रुपए का है। टैक्स जमा करना तो दूर की बात, आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कम टैक्स जमा नहीं हुआ जितना खान के पहले साल में जमा हुआ है। दोस्तों, खान ने वादा किया था कि मैं हुकूमत में आया तो इस मुल्क से करप्शन खत्म कर लूंगा, एहतिसाब करूंगा, इंसाफ करूंगा। लेकिन ये कैसा एकतरफा एहतिसाब है कि पूरी सारी ऑपोजिशन जेल में और खान के करप्ट तरीन कैबिना में, उनके लिए ना कोई JIT ना कोई NAB। ये कैसा एहतिसाब है कि 30 अरब की पेशावर मेट्रो 100 अरब की हो चुकी है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये कैसे एहतिसाब है कि मालूम जब्बा की करप्शन की फाइल दबा दी जाती है क्योंकि वजीर आजम हाउस और कैबिना में बैठे लोग इस करप्शन में शामिल हैं। ये कैसा एहतिसाब है? ये कैसा एहतिसाब है? ये तो सियासी इंतकाम है, जहां सियासी मुखालिफीन के घर के औरतों भी निशाने पर है। हमारा सकाफत, हमारा दीन, हमारा रवायत है कि हम औरतों की इज्जत करते हैं, मगर नया पाकिस्तान में बुज़दिल सिलेक्टिव औरतों से टकराता है। मरियम नवाज को उसका 70 साल वालिद के सामने गिरफ्तार किया जाता है। फरियान तालपुर साहिबा को ईद की रात 12 बजे हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया जाता है। सिर्फ बुज़दिल ही औरतों और बुजुर्गों के पीछे पड़ते हैं। ये कैसा एहतिसाब है? ये कैसा एहतिसाब है कि जब ऑपोजिशन के लोगों पे कुछ नहीं मिलती तो फिर हेरोइन भी डाला जाता है। ये एहतिसाब नहीं, इंतकाम है और कुदरत का कानून है, हर अरूज को ज़वाल है। खान और उसकी कैबिना के लोग उस वक्त से डरे जब जुल्म करने वालों को अपना जुल्म का हिसाब देना होगा। दोस्तों, इन्होंने करप्ट का नारा लगा के बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन सब कुछ जेल में डाल दिया है। आप बताएं क्या इस मुल्क से करप्शन खत्म हो गई है? आम आदमी को इस नया पाकिस्तान में अपना हक लेना हो तो करप्शन, बच्चा स्कूल में दाखिल करना हो तो करप्शन, मरीज का इलाज करना हो तो करप्शन। खान ने कौन सा करप्शन खत्म कर लिया है? खान ने कौन सा अपना वादा पूरा कर लिया है? कोई नहीं। एक वादा भी ऐसा नहीं जो खान ने पूरा किया हो। नाकामी और नाअहली का ऐसा तूफान है जिसकी कीमत ये कौम और मुल्क अदा कर रहा है। मैं तो हैरान हूं,
میں تو حیران ہوں کہ وہ قوتیں جو ہمارے دور میں محب الوطنی اور اسٹیٹ انٹرسٹ کی حفاظت کرنے کے نام پر بھاشن دیتی تھی، آج خاموش ہے۔ کیا عالمی عدالتوں سے رینٹل پاور کیس، ریکو ڈی کیس میں پاکستان کے خلاف فیصلے ہمارے عدالتی نظام کے منہ پر تماچا نہیں؟ تب آپ تو صبح و شام عجب کرپشن کی غضب کہانی کا ڈھول پیٹتے تھے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اگر آپ درست تھے تو عالمی عدالتوں نے آپ کی کیوں نہیں سنی؟ انہوں نے آپ کے فیصلوں اور فتووں کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا ہے، اور آج یہ اربوں ڈالرز جو پاکستان میں جرمانہ کی صورت میں ادا کرنا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے آئی ایم ایف سے $6 بلین دیا ہے، اور صرف ریکو ڈی کیس میں عالمی عدالتوں میں ہارنے کے بعد پاکستان نے $6 بلین جرمانہ جمع کرنا ہے۔ یہ ناب گردی اور سیاسی فیصلوں کا انجام ہے۔ $6 بلین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب گردی اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ $6 بلین ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ جرمانہ کیوں ادا کیا جائے؟ ساتھیوں، صرف میں نہیں، ہر محب وطن پاکستانی حیران ہے، پریشان ہے کہ آج کہیں کشمیر پہ سودا بازی تو نہیں ہو گئی۔ وہ کشمیر جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا یہ ہماری شہرگ ہے، وہ کشمیر جس کے بارے میں بھٹو شہید نے کہا، اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کہا کہ کشمیر ایسے مسئلہ ہے جس کے بارے میں اپنی نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے لیے 1000 سال بھی جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے۔ بی بی شہید نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ ساتھیوں، میں ان بلند پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ان سرسبز وادیوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں گلگت بلتستان کی عوام کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی صورت کسی کو بھی جنا کے خواب بھٹو کے ویژن سے غداری نہیں کرنے دوں گا، کوئی سودا بازی نہیں کرنے دوں گا۔ کشمیر کے مظلوم عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ اس حکومت نے کشمیر کا کیس لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا ہے۔ سنو میرے دوستو، کیا مظلوم کشمیریوں پر کیا گزری ہوگی جب اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پارلیمان میں کھڑا ہو کر کہا کہ میں کیا کروں، اور ان کشمیری ماں بہنوں اور کشمیری رہنماؤں پر کیا گزری ہوگی جب ہمارا فارن منسٹر نے مظفر آباد میں کہا کہ سلامتی کونسل ہمارے لیے ہار لے کر نہیں کھڑی اور کوئی احمدوں کی جنت میں نہ رہے۔ کیا ہم 70 سال سے احمدوں کی جنت میں رہ رہے تھے؟ میں تاریخ کی سبق سیکھ لے۔ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ 1971 کے ثانیے کے بعد بھٹو شہید نے ہتھیار نہیں ڈال دیا تھے۔ بھٹو شہید نے تو کمزور پوزیشن میں ہونے کے باوجود
نہ صرف بھارت سے 90,000 جنگی قیدی چھڑوائے بلکہ ہزاروں مربع میل رقبہ واپس لے آیا. وہ پنجاب کے شہر بھی واپس لے آئے جو بھارت کے قبضے میں جا چکے تھے. وہ تھر کے ریگستان بھی واپس لایا جس کے کوئلے سے ہم آج بجلی بناتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے عوام کے اصل نمائندوں میں اور سلیکٹڈ حکمرانوں میں. یہ فرق ہوتا ہے جو عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں اور ان میں جو لائے جاتے ہیں. میں گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کر پورے پاکستان کو ایک واضح پیغام دیتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. بھٹو کا نواسا بیوی کا بیٹا بھی موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چہرے اس کے ساتھ ہے. اگر کشمیر پہ کوئی سودا بازی کی تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی. سلیکٹڈ حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو اور اپنی ذمہ داری ادا کرو ورنہ عوام کے کڑے احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میں اس جلسے عام میں کھڑا ہو کر گجرات کے قصے سے پوچھ رہا ہوں، مودی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم نے کشمیریوں کو حقوق دیے ہیں تو کرفیو اٹھاؤ، سری نگر میں جلسہ کرو اور پوچھو کشمیریوں سے وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری اور اس اقدام کی کیا حیثیت ہے. تم یہاں کی بات چھوڑو، تم وہاں ریفرینڈم کروا لو. لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں فیصلے دیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے حقوق کے لیے ساری زندگی لڑا ہے. تم رائے شماری کروا کے دکھا لو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ کشمیر کے لوگوں کے کیا رائے ہے. تم باقی چھوڑو، تم کشمیر میں گھس کے دکھا دو. 9 لاکھ فوج کے سہارے بھی تم نے سارا کشمیر جیل بنا دیا ہے اور پھر جیل بنا کر تم نے سارے کشمیر کے لیڈرز کو قید کر دیا ہے. رہا کرو ان کو، احتجاج ان کا حق ہے. تم لوگوں کی کلپتی پر بندوق رکھ سکتے ہو لیکن لوگوں کا ذہن نہیں تبدیل کر سکتے. تم پیلٹ گن سے لوگوں کی آنکھیں اندھی کر سکتے ہو لیکن لوگوں کے خواب نہیں چھین سکتے. تم فوج کے بوٹوں کی دھمک سے آزادی کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے ہو. تم میڈیا پہ پابندی لگا سکتے ہو مگر لوگوں کی زبان بندی نہیں کر سکتے ہو. تم ٹینکس کے زور پر لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم توپوں کے گولوں سے لوگ مار سکتے ہو مگر ان کی سوچوں کو قتل نہیں کر سکتے ہو. تم رہبر نہیں، تم رہزن ہو. تم لیڈر نہیں، تم قاتل ہو. تم کل گجرات کے مسلمانوں کے قاتل تھے، تم آج کشمیریوں کے قاتل ہو. تمہیں تاریخ صرف ایک ہی نام سے یاد رکھے گی، قاتل مودی قاتل، قاتل مودی قاتل. ساتھیوں،
आपने कश्मीरियों का आवाज बनना है, मोदी को बेनकाब करना है, मजलूम कश्मीरियों को उनका हुकूक दिलवाना है। वो इसलिए कि हमारा सिलेक्टिव वजीर आजम में ना वो सलाहियत है और ना वो अहलियत है कि वो कश्मीर का केस लड़ सकता है। वो सिलेक्टिव मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियों पर किस मुंह से बात कर सकता है जिसने खुद अपना ही मुल्क में तारीखी सेंसरशिप की। वो सिलेक्टिव मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत पर किस मुंह से बात कर सकता है जिसने अपना मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। वो सिलेक्टिव मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक पर किस मुंह से बात कर सकता है जिसने अपना ही मुल्क में इंसानी। आप देख रहे हैं सकर्दू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर इशू पर जलसा आम से खिताब कर रहे थे और पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया था।